अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको नए प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। आज हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान करके दीनी हलकों को खुश किया है। उन्होंने क्या ऐलान किया है ये आपको सुनाएंगे। उसके बाद बांग्लादेश की सूरत हाल, जहाँ 2 तबलीगी जमात के ग्रुपों में होने वाले तसादम से कीमती जानों का ज़िया हुआ है और बहुत सारे अफराद की ज़ख्मी होने की इतलात हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करेंगे। और कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में ख़त्म बुखारी के दर्स के दौरान एक इस्तिदलाल किया जिससे हाज़रीन लोट-पोट हुए। वो क्या इस्तिदलाल था वो भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की। जामिअतुर रशीद के जो मुतम्मिम हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि चूँकि हमारे अकाबिर हमारे इस निज़ाम के मुखालिफ हैं और उनके नज़दीक इससे तलबा का नुकसान होने का अंदेशा है, तो मैं तलबा के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं तमाम इदारों से, तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे इदारे के साथ यानी मजमअतुल उलूमुल इस्लामिया के साथ इल्हाक न करे और 5 और 10 साल तक इंतज़ार करे। अगर हमारे इस मजमे के मुस्बत नताइज आना शुरू हों तो उसके बाद सोच विचार के बाद इल्हाक किया जाए, वगरना इल्हाक न किया जाए। मुफ्ती साहब के इस ऐलान से यकीनन दीनी हलकों में उनके कद-काठ में इजाफ़ा हुआ है, उनकी इज़्ज़त एहतराम में इजाफ़ा हुआ है। चूँकि मुफ्ती साहब यकीनन वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके पास इदारे भी हैं और जिनके पास इंतज़ाम और इंसराम भी है। जदीद और क़दीम उलूम का बेहतरीन इम्तिज़ाज के साथ इदारे चला रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जदीद उलूम को मदारिस दीनिया के साथ नथी करना और फिर उन जदीद उलूम की बुनियाद पर हुकूमत के मातहत जाना, ये दीनी इदारों के लिए नुकसान है, ख़तरा है। और अकाबिर उलमाए किराम उन्होंने जिनका खसूसियत के साथ ज़िक्र किया, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब का और इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का, तो उन्होंने बार बार ज़िक्र किया कि चूँकि वो हमारे इस निज़ाम के मुखालिफ हैं तो इस वजह से मैं जो है चाहता हूँ कि उनका जो इख्तिलाफ है वो उसको दूर किया जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब वो मुखालिफ हैं तो यकीनन मुझे इस पर गौर करना चाहिए और मैंने गौर करने के बाद ही ये फैसला किया है। जब तक इसके हमारे इस इदारे के मुस्बत नताइज सामने ना आए 5-10 साल तक, तो किसी का इल्हाक ना किया जाए। अलबत्ता उन्होंने गुंजाइश भी छोड़ी है कि अगर किसी का शदीद इसरार हो तो फिर उसका इल्हाक किया जाएगा। मुफ्ती साहब से असल में हकीकत यह है कि जब भी उलमाए किराम कोई बड़ा काम करते हैं और बहुत थोड़े से हुजम के साथ असम्बली में 13-12 लोगों के साथ जब इतना बड़ा काम करते हैं दीनी लोगों के लिए, दीनी क़ुव्वतों के लिए, दीनी इदारों के लिए, तो उसमें जब हुकूमत रुकावट डालना चाहती है, जब कुछ क़ुव्वतें रुकावट डालना चाहती हैं, तो वो जिन लोगों को इस्तेमाल करते हैं उनमें हज़रत मुफ्ती साहब भी शामिल हो जाते हैं। हकीकत यह है कि अगर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ये उसमें शामिल ना हो तो बाकी जितने लोग बैठे हुए होते हैं वो सिफर होते हैं। ये मुफ्ती साहब जब उनके साथ शामिल हो जाते हैं तब उनका आदत बन जाता है। तो इसलिए मुफ्ती साहब पर लोगों का ज़्यादा एतराज़ और मुफ्ती साहब पर लोगों की जो चढ़ाई और गुस्सा होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है मुफ्ती साहब से कि आप बाइज़्ज़त, बाएहतराम, काबिल एहतराम दीनी हलकों में आपकी इज़्ज़त है, आपका एहतराम है। दीनी हलके आपके इल्मी इस्तेदाद के भी, दीनी हलके आपकी तमाम इस्तेदाद के कायल हैं। लेकिन जब आप उन लोगों के साथ जाकर बैठ जाते हैं तो इससे दीनी हलकों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और आपके बैठने से ही मसाइल जो है बिगड़ते हैं, वरना बाकी जो लोग बैठे होते हैं उनकी ना अहमियत है ना उनके पास इदारा है। इसलिए उनके बैठने से दीनी हलकों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गज़न नहीं पहुँचती। लेकिन जब आप उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो इससे दीनी हलकों का नुकसान होता है। तो आपने ये ऐलान करके ना सिर्फ़ आपने कद काठ को बड़ा किया है, दीनी हलकों के दिलों को खुश किया है और उम्मीद है कि आप जो है इस पर न सिर्फ कायम रहेंगे बल्कि अगर आप
آپ نے جدید اداروں کو وزارت تعلیم کے تحت رکھیں اور قدیم ادارہ یعنی درس نظامی کے جو ادارے ہیں جو دینی علوم کی ترویج کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو وفاق المدارس کے ماتحت ہی رکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بھی، آپ کے ادارے کے لیے بھی اور علماء کے اتفاق اور اتحاد کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید ہوگا۔ بہرحال مفتی صاحب نے یہ جو اعلان کیا ہے، اعلان کیا کیا ہے، ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ مفتی صاحب کا اعلان آپ سماعت فرمائیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کل بہت سارے مدرسہ رجسٹریشن کے اوپر بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، تو میں اس میں آج ایک بہت اہم اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمیع صاحب کا بیان سنا، آپ نے جو پارلیمنٹ میں انہوں نے کیا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا 15 منٹ کا ان کی گفتگو بھی سنی، میں نے بھی سنی ہے، اور آج جو حضرت کی گفتگو ہوئی وہاں، اس کی روشنی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پھر شاید اتنی جلدی موقع نہ ملے۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے، ان کا خیال بہت پختہ خیال یہ ہے، اور ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے حضرات ہیں جو سندھ پریس کانفرنس میں تشریف رکھتے تھے۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر جو جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم ہے یا مجمع کا ہے یا وزارت تعلیم کے ساتھ جو ہمارا منسلک ہونا ہے، اس سے مدارس کے طلباء کا بہت نقصان ہوگا، ان کا تقویٰ متاثر ہوگا، اور ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ آج حضرت نے جو مجھ تک بات پہنچی ہے، اس پہ کافی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ میں آپ سب حضرات کو آج کی تاریخ میں اتنے بڑے مجمع میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پاکستان کے مدارس ہیں وہ ہمارے بورڈ میں الحاق نہ کریں، 5 سے 10 سال وہ انتظار کریں، اگر اس کے نتائج اچھے ملیں تو اس کے بعد سوچیں، کیونکہ اتنے بڑے حضرات کی گواہی یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اگر میں ان کو دیکھوں تو میرا اپنی پگڑی بھی گر جائے، میں خود بھی گر جاؤں گا۔ تو میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں کسی کے آخرت کو، کسی کے تقویٰ کو، کسی کے مستقبل کو داؤ پہ نہیں میں لگانا چاہ رہا۔ میں کہتا ہوں کہ اس ہمارے بورڈ میں مت آئیں، انتظار کریں 5 سے 10 سال، اگر ہم ٹھیک رہے تو آپ کو پھر اختیار ہوگا۔ اور جو لوگ ہمارے بورڈ میں ہیں، 1000 مدارس ہیں ہمارے بورڈ میں، ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان بڑے بڑے حضرات کی گواہی بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر آپ حضرات ہمارے بورڈ سے جانا چاہیں تو بڑی خوشی سے چلے جائیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ جو ہمارے مسئولین ہیں مجمع العلوم الاسلامیہ کے، ان سے میں یہ خاص طور پہ کہوں گا کہ جو مدارس تعلیمی ادارے ہمارے بورڈ کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، جب تک وہ اصرار نہ کریں تو ان کو الحاق نہ کریں ان کا۔ البتہ جہاں تک جامعۃ الرشید اور ہماری جو اقدامات ہیں نصاب کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے، پالیسیوں کے حوالے سے، میں فیما بینی و بین اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، اور جو خطرات ہیں اس کے لیے انتظامات بھی موجود ہیں۔ اور مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ دوسرے طریقے سے جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں اس میں مداخلت کا اندیشہ بھی مجھے بہت زیادہ ہے، اور طلباء کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اس ایک طرف بہت چھوٹے لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، اور دوسری طرف بہت بڑے لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ تو میں کسی کی آخرت کو، کسی کی تعلیم کو، کسی کی مستقبل کو داؤ پہ نہیں میں لگانا چاہتا، تو عند اللہ میں بری ہونا چاہتا ہوں۔ میں کھل کر اجازت دیتا ہوں کہ جو اس ہمارے بورڈ میں شامل ہیں وہ جب چاہیں جا سکتے ہیں دوسرے بورڈ میں، اور کسی قسم کی ناراضی نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ 5 سے 10 سال انتظار کریں، ہمارے نظام کو دیکھیں، ہمارے کام کو دیکھیں، اور اس ادارے کے نتائج کو دیکھیں۔ اگر وہ نتائج ٹھیک ہوئے تو آپ آ سکتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مدارس میں کمزوریاں، تعلیمی اداروں میں بہت کمزوریاں آ رہی ہیں۔ مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ سارے میرے متھے نہ لگ جائیں کہیں۔ مجھے اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ کہیں گے مفتی صاحب نے یہ چیز چلائی تھی لہٰذا۔ تو میں آج سب کو میں گواہ، اللہ کو بھی گواہ بنا کر کہتا ہوں، آپ کو بھی، کہ حضرت کی رائے بہت اہم ہے، حضرت کا میں بہت احترام کرتا ہوں، حضرت کا میں بہت خیال بھی رکھتا ہوں۔ تو حضرت کی رائے
اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے مشائخ جو خانقاہوں کو چلا رہے ہیں، ان کے مریدین لاکھوں مرید ہیں، وہ سب حضرت کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں اس وقت میں، ان کو معلوم ہے میرے بارے میں کہ میں ان چیزوں میں کتنا حساس ہوں. تو میں اپنے اس کا ذمہ دار تو ہوں، لیکن کسی کی ذمہ داری میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بنگلہ دیش میں رونما ہونے والے افسوسناک واقعے کی طرف جاتے ہیں، جہاں رپورٹوں کے مطابق 2 گروپوں کے درمیان ہونے والے تصادم سے 4 افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 150 افراد شدید زخمی ہیں. شورا کے تحت چلنے والا نظام، جو تبلیغی جماعت کے جو لوگ تھے، اکابرین تھے، وہ اجتماع کے لیے وہاں انتظامات کر رہے تھے، اور اسی مقام پر جو مولانا سعد صاحب کا جو گروپ ہے وہ بھی یہاں اجتماع کرنا چاہتا تھا. لیکن ظاہر ہے حکومت کی منظوری کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں، تو بنگلہ دیش حکومت نے شورا کے لوگوں کو اجتماع کی اجازت دی، اور وہ اس اجتماع کے لیے انتظامات کر رہے تھے. 18 دسمبر کی رات کو تقریباً 4 بجے جو امارت کے لوگ ہیں، یعنی مولانا سعد صاحب کے زیر نظم چلنے والے لوگ ہیں، انہوں نے رات کے وقت ان لوگوں پر حملہ کیا جو انتظامات میں لگے ہوئے تھے، اور حملہ کر کے انہوں نے کوشش کی کہ یہاں گراؤنڈ پر ہم قبضہ کریں اور اپنا اجتماع کریں. اس تصادم میں 4 افراد جان سے گئے، جبکہ 150 زخمی ہوئے. یہ انتہائی افسوسناک واقعے کی اطلاع دنیا میں جہاں بھی گئی ہے، مسلمان اس سے مغموم ہو گئے ہیں کہ تبلیغی جماعت جو دوسروں کی باتیں سن کر، دوسروں کی گالیاں سن کر، دوسروں کی مار کھا کر ان کے ساتھ ارے بھائی، پیارے بھائی، بڑے بھائی، عزت اور احترام اور اکرام سے بات کرتے تھے، وہ آپس میں کیسے اس قدر ایسی جنگ پر اتر آئے جہاں 4 افراد کی قیمتی جانیں چلی گئیں اور 150 زخمی ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے، صرف تبلیغی جماعت کے لیے نہیں، صرف بنگلہ دیش کے لیے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے، ایک پریشان کن خبر ہے. کیوں کہ اس وقت زمین پر اگر کوئی جماعت ہے جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتی ہے، مسلمانوں کو بھی جو دین سے، جو دوسرے جنہوں نے دین سے منہ پھیرا ہوا ہے، جو نماز میں سستی کر رہے ہیں، دیگر دینی معاملات میں سستی کر رہے ہیں، ان کو دین کی طرف لانے والی جماعت بھی یہی تبلیغی جماعت ہے. اور اسی طرح غیر مسلموں کو بھی دین کی دعوت دے کر دین پر آمادہ کرنے اور دین میں داخل کرنے والی یہی تبلیغی جماعت ہے. اب جب اس جماعت کے درمیان سب سے پہلے تو اختلاف جن لوگوں نے ڈالا ہے، یقیناً وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ انہوں نے امت مسلمہ کا اور دین کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے. جو نظام پہلے سے چل رہا تھا، دین کا بہت اچھا کام ہو رہا تھا، اب جب نئے لوگ آئے ہیں تو اس میں تبلیغی جماعت کی وہ جو برکات جو ایک عام انسان، ایک عام مسلمان دیہاتوں میں رہ کر بھی جو محسوس کرتا تھا، اب اس میں بے برکتی عام انسان بھی محسوس کرنے لگا ہے. تو یہ کمزوری جو آئی ہے، یقیناً یہ انتشار کی وجہ سے آئی ہے، اور جو لوگ اس انتشار کا سبب بنے ہیں، یقیناً ان کا نعرہ بھی بڑا خوشنما ہوگا، ان کی باتیں بھی بڑی خوشنما ہوں گی. وہ پہلی جماعت سے اور شورا کے نظام سے بڑی کمزوریاں بھی ظاہر کرتے ہوں گے، چونکہ باتوں میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو عملاً ہو رہا تھا، جو نظر آ رہا تھا، جو امت دیکھ رہی تھی، جو امت محسوس کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ تبلیغی جماعت کا نظام بہت اچھا چل رہا تھا. میں مولانا سعد صاحب اور ان کے تمام معاونین اور ان کے ساتھ چلنے والے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ عذراء کرم، اگر آپ نے علیحدہ اپنی جماعت بنا لی ہے تو کم از کم آپ کو صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یہ شدت آ جانا، یہ حملہ کر دینا، یہ لوگوں کی جان لے لینا، یہ کم از کم تبلیغی جماعت کا شیوا نہیں ہے. اس کے ساتھ تبلیغی جماعت کو نتھی کرنا، دعوت کے کام کو نتھی کرنا، یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، اور یہ امت کا نقصان ہے. میں اس سلسلے میں اپنے اکابر علماء کرام پاکستان سے درخواست کروں گا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ عزت احترام دی ہے کہ آپ امت مسلمہ کے درمیان اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو آپ جا کر ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کریں. ظاہر 2 جماعتیں بن چکی ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جب ایک جماعت دوسری سے تفریق ہو جائے اور 2 جماعتیں بن جائیں تو ان کو واپس ایک کیا جائے. لیکن دونوں کو اگر اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ دونوں اپنے اپنے مقام پر ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ
ایک دوسرے کی تائید کے ساتھ، ایک دوسرے کی نصرت کے ساتھ اگر دین کا کام جاری رکھیں تو اس سے امت مسلمہ کو مزید فائدہ ہو سکتا ہے، زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ چاہیں کہ یہ اب دونوں ایک ہو جائیں۔ یہ دونوں ایک نہیں ہوں گے، لیکن اگر علماء کرام کی محنت سے یہ دونوں کسی فارمولے پر متفق ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، ایک دوسرے کے بارے میں جو دل میں نفرت ہے، بغض ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، یہ لڑائی جھگڑے کی فضا ختم ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ ورنہ اگر یہ دو جماعتیں اسی طرح لڑائی جھگڑے میں انتشار میں رہیں تو پھر یہ خطرہ ہوگا کہ کوئی تیسری جماعت بھی ان میں سے نہ نکل آئے اور یہ انتشار در انتشار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری اس جماعت کی حفاظت فرمائے، اس جماعت کے کارکنوں کی حفاظت فرمائے، اور تمام گروپوں کو امن، اتحاد اور سلامتی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ جماعت، اس جماعت کو نقصان پہنچ گیا، اگر یہ جماعت جو ہے کام سے پیچھے ہٹ گئی، اگر یہ انتشار کا شکار ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں یہ امت مسلمہ کے لیے بہت نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اب چلتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس استدلال کی طرف جس نے حاضرین علماء کرام اور طلباء کرام کو جو سن کر لوٹ پوٹ ہوئے۔ مولانا صاحب گزشتہ روز اسلام آباد جامعہ علوم اسلامیہ سوہان، جس کے محتمم مولانا عبدالغفار صاحب ہیں، ان کے ادارے میں اچانک تشریف لے گئے۔ میری معلومات کے مطابق مولانا عبدالغفار صاحب نے حضرت سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے ختم بخاری پر تشریف لائیں، لیکن حضرت کے پاس وقت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضرت کو کہا کہ میں کسی وقت بھی آ جاؤں گا اور آ کر ختم بخاری کروا دوں گا۔ تو کل گزشتہ روز مفتی مولانا صاحب اچانک چلے گئے اور انہوں نے ختم بخاری کی آخری حدیث کا درس دیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب صرف سیاسی آدمی ہیں، مولانا صاحب صرف سیاست کو سمجھتے ہیں، جب مولانا صاحب کا آپ درس سنیں گے ختم بخاری کا، اور یہ درس میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ ضرور سنیں، تو ختم بخاری کا جب آپ درس سنتے ہیں اور جب حضرت ختم بخاری کا درس دے رہے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث مسند حدیث پر بیٹھا ہوا ہے اور درس دے رہا ہے۔ تو یقیناً اللہ نے مولانا صاحب کو یہ علوم اور فنون کا علم بھی عطا کیا ہے، قرآن و سنت کا علم بھی عطا کیا ہے، اور سیاست کا علم تو پوری دنیا کو اب ماننے پر مولانا صاحب نے مجبور کر دیا ہے۔ اس دوران مولانا صاحب نے ایک استدلال کیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ استدلال بڑا سخت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے، بڑا مناسب ہے، بر وقت ہے۔ مولانا صاحب نے کیا استدلال کیا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ انہی کی زبانی ان کا استدلال سنیں۔ اور پھر علماء کو لڑا رہے ہیں آپس میں۔ علماء ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم مختلف مکاتب فکر کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ میں، تو پھر اپنے مسلک کے علماء سے ہم لڑیں؟ لیکن اصل دشمن کو تلاش کرتا ہے کہ ہمارے درمیان تفریق کون ڈال رہا ہے اور کس نے ڈالی ہے، اور آج پھر کون اس کے لیے محرک بن رہا ہے۔ ظاہر ہے اس قسم کے لوگ ہماری لباس میں ہوتے ہیں، ہماری شکل میں ہوتے ہیں۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا تو قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ تو انہی کی لباس میں انہی کا خیر خواہ بن کر قسم کھائی اپنی خیر خواہی پر، اور کیا کر دیا؟ جنت سے نکل۔ تو حضرت آدم کی اولاد بھی موجود ہے اور اس شیطان کی اولاد بھی موجود ہے، اس کی بھی اپنے آباء و اجداد ہے اور تاریخ رکھتا ہے، اور اس کی بھی اپنے آباء و اجداد ہے، تاریخ رکھتا ہے۔ جی آپ نے مولانا صاحب کا استدلال سن لیا۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اگر آپ کو پسند آیا تو آپ ضرور شیئر کریں اور اس کو دوسرے لوگوں تک ہمارا پروگرام پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ یہی وہ مدد ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔